बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज बड़ा मुश्किल दिन था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की नई हुकूमत के ऊपर, शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर। हमारे दोस्त मुल्क चीन के इंजीनियर्स पर हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला के मशहूर मकाम बिशाम में, और इसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जान से गए। इनमें एक ख़ातून भी शामिल थी। एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है ये भी इस हमले में मारा गया। ये ख़ुदकुश हमला था। मालाकंड पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ख़ुदकुश हमला आवर ने बारूद भरी गाड़ी जो है ये चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी से टकराई है, और ये चीनी इंजीनियर्स की 2 गाड़ियाँ जा रही थीं इस रास्ते से। ये जो लाहौर नाले का मकाम है, लाहौर नाला इसको कहते हैं बिशाम में, और ये दासू डैम से, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ से तकरीबन 70-75 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़या है। अपर कोहिस्तान में ये प्रोजेक्ट है और चीन की मदद से इसको ये ज़ेर तकमील है ये डैम, और ये मंसूबा जो है ये सी पैक मंसूबे का हिस्सा है। बताया गया है पुलिस की जानिब से और मकामी जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से कि ये 2 गाड़ियाँ थीं चीनी इंजीनियर्स की, और इनके आगे पीछे भी 2 गाड़ियाँ थीं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जो होती हैं जिस तरीके से एक काफ़िला जाता है। तो ये जो ख़ुदकुश हमला आवर की गाड़ी थी इसको इन्होंने सामने से टकराया है, और फिर इसके बाद चीनी इंजीनियर्स की जो गाड़ी थी वो नीचे खाई में गिरी है और उसके ऊपर फिर आग लग गई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे पहले भी दासू डैम के जो इंजीनियर्स हैं उन पर हमला किया गया था जुलाई 2021 में, और उस हमले के ताने बाने जो हैं ये जोड़े गए थे टीटीपी के साथ। और उसके बाद फिर उस हमले के जो सहूलतकार थे उनमें से इंसदाद दहशतगर्दी ने 2 अफराद को मौत की सज़ा भी सुनाई थी। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, और उन्होंने ये वाक़या जो है इंडियन जो रॉ है उसके साथ भी जोड़ा था कि ये मनसूबाबंदी रॉ ने की है। इस मरतबा यानी आज जो वाक़या हुआ है बिशाम में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वाक़ये से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। टीटीपी के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान जारी किया है जो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है कि जी हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि हमारा हदफ जो है ये ना तो चीनी इंजीनियर्स हैं, ना यहाँ पर गैर मुल्की जो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं वो हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो जो एक पहली निगाह उठती है कालादम टीटीपी की जानिब, तो टीटीपी ने तो वजाहत कर दी है कि जी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिछले 1 हफ़्ते के वाक़यात आप देखें पाकिस्तान के अंदर, गवादर जो वहाँ पे एक हमला, और वहाँ पर भी चीनी जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, और वो हमला पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक नाकाम बना दिया गया। उसमें 8 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, और फिर तुर्बत में जो एक वाक़या हुआ उसमें 4 दहशतगर्दों को मारा गया। अब बलूचिस्तान के ये 2 बड़े वाक़यात आप देखें, और फिर खैबर पख्तूनख्वा का इतना बड़ा वाक़या आप देखें कि जिसमें 5 चीनी इंजीनियर जो हैं ये जान से गए हैं। और फिर आप इस खित्ते की सूरत हाल देखें, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, और अफ़गानिस्तान के शहर कंदाहार में जो एक हमला हुआ था, ख़ुदकुश हमला, और फिर उसके बाद दाइश के हवाले से बड़ी बातें हुई, और दाइश ने उस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की। दाइश ही ने मॉस्को में एक बड़ा हमला जो हुआ जिसमें तकरीबन 150 के लगभग लोग मारे गए कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मॉस्को में, तो दाइश ने वो ज़िम्मेदारी भी कबूल की, और जो बराह रास्त 4 हमला आवर गिरफ़्तार किए रूसी हुकाम ने, उनका ताल्लुक़ ताजिकिस्तान से। ये सारे डॉट्स जब आप मिलाते हैं तो इस खित्ते की बहुत तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान में आपको याद है नाज़रीन के 16 मार्च को एक वाक़या हुआ था जब इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन ने जाम शहादत नोश किया था, और 5 दीगर जो आर्मी के जवान थे उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया था। तो उसके बाद फिर 18 मार्च को
حملہ کیا، فضائی حملہ کیا پاکستان نے افغانستان کے اندر پکتیکا اور خوست میں، تو اس کے بعد ہم نے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی دیکھی جو انتہا تک پہنچ گئی. یعنی یہ دوست ملک، یہ ہمسایہ اسلامی ملک جو ہیں، یہ ایسے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے رہے کہ جیسے یہ آپس میں دشمن ہوں، لیکن بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے گئے. سردار احمد شکیب جو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے انچارج ہیں، ناظم الامور ہیں، انہوں نے ملاقات کی افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف علی درانی سے، اور اس ملاقات میں یہ طے پایا کہ جی ہم نے اپنے سارے معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سیکٹری تجارت کی سربراہی میں پاکستانی وزارت تجارت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کیا افغانستان، کابل میں. اس وفد نے مذاکرات کیے اور اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کی جو تجارتی روابط ہیں ان کو بڑھانا چاہیے، اور مشترکہ جو ہماری کوششیں ہیں تجارت بڑھانے کے حوالے سے ان کو سیاسی تناؤ سے دور رکھنا چاہیے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک رہی ہے. شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بہت جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مشکل دن تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ جب پاکستان میں ایک نئی حکومت قائم ہوگی تو اولین چیلنج اس کے لیے دہشت گردی کا ہی ہوگا. آج وزیر اعظم شہباز شریف چینی سفارت خانے گئے اور انہوں نے وہاں پر باقاعدہ اپنے تاثرات جو ہیں، تعزیتی تاثرات جو ہیں وہاں پہ قلم بند کیے. چینی سفیر کے ساتھ انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس واقعے میں ملوث جو لوگ ہیں، جو کردار ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے گئے اور انہوں نے بھی اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اس واقعے کے اوپر. پاکستانی دفتر خارجہ نے یقین دلایا ہے کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے یہ مطالبہ کیا ہے پاکستان سے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جو چینی انجینئرز پاکستان میں کام کرتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. یہ چین کا مطالبہ ہے. اور ظاہر ہے جو بھی ملک کسی دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، اس کے اپنے انجینئرز ہوتے ہیں، دیگر شعبوں کے ماہرین ہوتے ہیں. تو وہ ملک چاہتا ہے کہ جس ملک کے اندر اس نے سرمایہ کاری کی ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں اس کے ماہرین کام کر رہے ہیں، تو اس کے شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ بھی اس ملک کے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ چین اپنے کسی بھی شہری کے حوالے سے غافل نہیں رہ سکتا. چین نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اب چین اور پاکستان کا ایک بڑا منصوبہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک، یہ جو راہداری ہے یہ صرف ایک سڑک کا نام نہیں ہے، ایک پورا پیکج ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے یہ منصوبہ جو ہے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، اور کچھ عالمی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چین جو ہیں اس اقتصادی راہداری کے ذریعے ترقی کریں، آگے بڑھیں اور مزید اقتصادی قوت حاصل کریں. مزید اقتصادی قوت کے الفاظ میں چین کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اور یہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان جو ہے اس منصوبے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح آپ دوسری طرف دیکھیں تو چین اور افغانستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں. اقتصادی حوالوں سے آپ دیکھیں، کاروباری روابط کے حوالے سے آپ دیکھیں تو چین وہ واحد بڑا ملک ہے کہ جس کے ساتھ افغانستان کے بہت زیادہ روابط ہیں. افغانستان کے بہت سارے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اقتصادی روابط ہیں، باوجود اس کے کہ کسی بھی ملک نے باقاعدہ طور پر افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ روابط جو ہیں یہ افغانستان کے موجود ہیں اور یہ روابط بڑھ بھی رہے ہیں، اور افغانستان کی برآمدات جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. افغانستان کا جو ایک اقتصادی صورتحال ہے وہ بھی ان روابط کے ذریعے اچھی ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے. عالمی طاقتیں یہ بھی نہیں چاہتی کہ چین
افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے، کیونکہ افغانستان کو یہ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ افغانستان معدنیات سے مالا مال ملک ہے، اور اگر چین نے رسائی حاصل کر لی ان معدنیات تک یہاں پہ سرمایہ کاری کر کے، تو چین ایک تو مضبوط قوت بن جائے گا، اور دوسرا اس خطے میں مزید مضبوط ہو جائے گا۔ چین اور ہندوستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اتنے اچھے خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، اور جس طریقے کے خوشگوار تعلقات پاکستان اور چین کے ہیں تو دنیا کی نظر میں یہ تعلقات بھی کٹکتے ہیں۔ دنیا اور عالمی طاقتیں یہ نہیں چاہتیں کہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں، تو چینی جو مفادات ہیں پاکستان میں ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہ ایک بڑا حملہ۔ چینی مفادات جو ہیں افغانستان میں ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور چین کو یہ ایک تاثر دیا جائے گا کہ افغانستان اور پاکستان اس کے لیے محفوظ ممالک نہیں ہیں۔ تو یہ وہ سازش ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین کے جو انجینئرز ہیں، کہ چین کے جو ماہرین ہیں، ان کو تھریٹس ہیں۔ اور یہ ایک بڑا واقعہ آج جو ہوا ہے بشام خیبر پختونخوا میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جو بطور خاص چینی انجینئرز کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ جو لاہور نالہ بشام میں واقعہ ہوا ہے، عینی شاہدین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو داسو ڈیم کی طرف اور بھی گاڑیاں جا رہی تھیں، مقامی لوگ جو کام کرتے ہیں داسو ڈیم میں، جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، وہ جا رہے تھے، لیکن بطور خاص ان گاڑیوں کو یا اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا کہ جس میں چینی ماہرین یا چینی انجینئرز جو ہیں یہ سوار تھے۔ تو یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا اور بہت دل خراش واقعہ تھا، پاکستان کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور اس پہ تمام جو ہے پاکستانی اہل سیاست نے، پاکستانی سیاسی رہنماؤں نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے آئی جی پولیس سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ جب سے علی امین خان گنڈاپور کی سربراہی میں یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کی، تو یہ ایک پہلا بڑا واقعہ ہے جو انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، اور جس کے اثرات جو ہیں یہ بڑے دور رس ہیں، بڑے منفی اثرات اس حملے کے ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی بھی ایک کوشش ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی کیا تحقیقات ہوں گی۔ جس طرح جولائی 2021 میں واقعہ ہوا تھا، بس کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں 13 افراد جان سے گئے تھے، جن میں 9 چینی انجینئرز بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد میں نے جیسے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 2 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس واقعے میں کس طریقے سے، کس نوعیت کی تحقیقات ہوں گی، اور اگر ٹی ٹی پی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، تو کیا واقعی کالعدم ٹی ٹی پی کا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے، یا پاکستانی جو ایجنسیاں ہیں یا جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس معاملے اور اس پہلو کے اوپر بھی تحقیقات ہوں گی۔ تو ٹی ٹی پی کے علاوہ کون سی طاقتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں؟ داعش، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پوری طرح سرگرم ہے اس پورے خطے میں، افغانستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ ماسکو کا بڑا حملہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ داعش جو ہے یہ پہلے سے زیادہ فعال ہے۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور چین آپس میں کس طریقے سے اس معاملے سے نمٹتے ہیں، اور چینی جو انجینئرز ہیں ان کی سیکیورٹی میں اضافے کی بھی ضرورت ہے، اور اس واقعے کی تحقیقات کے نتیجے میں جو بھی نئی اپڈیٹس سامنے آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔